अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो हम बात करेंगे हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। हालांकि बारहा हम इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो टस से मस नहीं होती है। हुकूमत अभी तक अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है। 3.5 साल हो चुके हैं, कुछ ही अरसा रह गया है, इलेक्शन भी आने वाले हैं और ये समझ से बालतर है कि आखिर अब क्या नारा लेकर हुकूमत सामने आएगी। पहले तो तब्दीली का नारा लिया, आवाम का दिल जीत लिया, लेकिन अब कुछ पता नहीं है कि हुकूमत जो है वो क्या नारा इस्तेमाल करे। उसके अलावा अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन हुकूमत की नाअहली का फ़ायदा उठा रही है और ऐसे ही लग रहा है कि हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है, आवाम की किसी को भी फिक्र नहीं है। तो अपोजिशन जो है उससे भी बात करेंगे और जो हुकूमती नुमाइंदे उससे भी बात करेंगे, क्योंकि आवाम से तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। आज आवाम की आवाज़ जो है हम अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों के पास लेकर चलेंगे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा अदील ताज। मैं उनसे बात करूंगी। अदील साहब, पहले तो ये कि आप लोग लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, डेफिनेटली कि जिस कदर हुकूमत आप लोगों के मुताबिक हालात ख़राब हो चुके हैं, महंगाई शदीद हो चुकी है, हर चीज़ पर टैक्स भी लग रहे हैं। तो ये जो आप 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप हुकूमत को गिरा देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने क्वेश्चन जो किया है वो नामुकम्मल है। ये महंगाई नहीं सिर्फ, बेरोज़गारी नहीं सिर्फ, ये एक फ़रौनियत की हुकूमत है। ये हमारे ऊपर एक फ़िरका वारियत की मुसलसल जो वार हो रहे हैं हमारी उम्मत मुसलमा पर, ये उनकी हुकूमत है। ये पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते जो ये हमारे हुक्मरान हैं। तो इनके ख़िलाफ़ तो निकलना हर आदमी का जिहाद के बराबर होगा। तो 27 मार्च को हमारे कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो प्रोग्राम रखा है, तो हम इंशाअल्लाह ताला घर घर गली गली जाके ये पैगाम शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का दे रहे हैं कि आओ, जिस तरह उन्होंने अपनी पाकिस्तान अवाम के लिए जानें कुर्बान की हैं, पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो भी देरी नहीं करते और 27 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम बिलावल भुट्टो के संग रैली निकाल के निकलेंगे और इस फ़रौनियत का, इस जहालियत का जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, इनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। अच्छा, इससे पहले भी बड़े लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हुकूमत जो है वो उस लॉन्ग मार्च से डर के जो है वो हुकूमत ही छोड़ दे। तो आपको लगता है कि हुकूमत में एक डर आ जाएगा ये लॉन्ग मार्च करने से और वो अपनी मुद्दत पूरी किए बिना चली जाएगी? ये डर बात आ नहीं गया, उनमें डर आ गया है, आ नहीं रहा, उनमें को डर आ गया है। क्योंकि देखिए आप, इन्होंने हर जो दूसरी जमातें हैं उनके जो मेन किरदार हैं उनको उन्होंने बुरा भला कहा, लेकिन उनमें से कुछ साबित नहीं कर सके कि उनके पास कोई उनके ख़िलाफ़ मवाद नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, तो लॉन्ग मार्च जो पहले होते हैं वो और चीज़ थी। जो इस बार लॉन्ग मार्च निकलेगा इंशाअल्लाह ताला अवाम निकलेगी, लीडर नहीं निकलेंगे, अवाम इनके ख़िलाफ़ निकलेगी और ये इनको पता चल जाएगा। अच्छा, ये लॉन्ग मार्च की बातें बहुत टाइम से हो रही हैं। दूसरी बात ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या पीपल्स पार्टी अब भी पीडीएम का हिस्सा है? ये पीडीएम का हिस्सा है या नहीं ये तो मेरे में बात नहीं है, लेकिन हमारा एजेंडा जो है वो अपना है, रोटी कपड़ा और मकान। हम सियासत जो करते हैं अवाम के लिए करते हैं, फ़र्द वाहद के लिए सियासत नहीं कर रहे हैं। हम हमारे कायद का जो हुक्म होगा, जो उनका आर्डर होगा, हम उनके संग हैं। लोग अब ये भी कहते हैं कि हर कोई जो है वो अपनी जंग लड़ रहा है, अपोजिशन इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी सही नहीं दिखा पा रही, पॉलिसी सही नहीं है, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। अपोजिशन कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। अपोजिशन बेहतरीन, देखिए जी, अपोजिशन को डर होगा, लेकिन मैं अब फिर वही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डर नहीं है। तो हमारे जो कायद हैं वो तो असम्बलियों में भी बोलते हैं। पंजाब असम्बली में देख लें, हमारे कायद जो अपोजिशन लीडर है हसन मुर्तज़ा, वो तो जनाब हर डिबेट पे बोलते हैं, हर चीज़ पे बोलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम डर रहे हैं, लेकिन ये है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस तरह के जियाले आगे आएंगे। ठीक है, जैसे आसिफ ज़रदारी पहले आ चुके हैं, हम नवाज़ शरीफ की जहाँ तक बात करते हैं वो भी रह चुके हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल एक बात करें, आजकल जो मकबूलियत ज़्यादा मिल रही है वो नून लीग को मिल रही है कि अगर इस हुकूमत के जाने के बाद नून लीग की हुकूमत आ जाती है तो हालात बेहतर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी का कोई नाम नहीं लेता। क्या बिलावल भुट्टो पर यकीन नहीं है लोगों को? नहीं, यकीन तो ये कैसे आप कह सकती हैं कि देखें ना, जो अवामी लीडर है वो तो पाकिस्तान में मौजूद है,
وہ تو جیلوں سے ان کے ڈنڈوں سے ان کی قیدوں سے نہیں گھبراتے. جو مصنوعی ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ وہ تو پاکستان میں موجود نہیں ہیں. دیکھیں نا جی ہمارے جو لیڈر ہیں میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا, جو ہمارے لیڈر ہیں ہر مرد حر آصف علی زرداری, وہ تو کھلے عام کہتے ہیں, شریعام کہتے ہیں کہ میں موجود ہوں, اگر میرے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے تو لے کے دکھائے, کوئی پروف ہے نکال کے لائے. تو یہ کیوں نہیں نکالتے, ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ تو ہمارے قائد کا ایک کہہ لیں کہ اپنی عوام سے اور اپنی جو جماعت ہے اس سے محبت ہے کہ وہ اس امریت میں بھی اس دور میں بھی اپنی عوام کو چھوڑ کے جا نہیں رہے. وہ پاکستان میں موجود ہیں اور عوام میں موجود رہیں گے. اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں یہ تو جی ان کو خوش قسمتی ہوگی, یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی. مقبولیت زیادہ نہیں ہو جائے گی ان کی؟ نہیں جی, مقبولیت تو ان کی اب کیا ہوگی. دیکھیں نا یہ ان کے گھر کی باتیں ہیں, یہ میں کر نہیں سکتا. یہ میں ان کی, آپ میرے جو سوال کرنا ہے میری پارٹی کے متعلق کریں, یہ ان کی گھر کی عمر علی حکومت سے متعلق بات کر لیتی ہوں. صدارتی نظام لانے کی کافی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ رائج ہوگا تو حالات ٹھیک ہوں گے, خراب ہوں گے؟ نہیں جی نہیں, صدارتی حکومت کیوں آئے گی؟ اب تو الیکشن کا یہ چلے گا انشاءاللہ 2023 میں کہہ لیں, 2024 میں کہہ لیں, 2022 میں کہہ لیں کہ جب جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اور ہوں گے, کیوں اس وقت ملک میں الیکشن کی بہت ضرورت ہے. کیوں یہ سلیکشن ہوئی ہے, یہ سلیکٹڈ جائیں گے تو جمہوری حکومت آئے گی. جس طرح ہمارے قائد آصف علی زرداری نے پورے 5 سال مکمل کیے ہیں, تو ان کے خلاف تو کوئی اپوزیشن نہیں تھی, لیکن اب دیکھیں انہوں نے پورے 5 سال مکمل کیے ہیں. تو انہوں نے تو پہلے سال ہی اپوزیشن کو یہ موقع دے دیا تھا. جو انہوں نے وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ, ایک بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. وہ 3 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, عوام کے لیے ریلیف پیکیج, وہ سب کہاں گئے؟ پاکستان میں میرے خیال سے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک نارمل سا گھی لگا لیں, 150 روپے سے اوپر نہیں گیا. اور ان 3 سالوں میں امریت کا دور آ گیا. حکومت کے کارنامے دیکھیں کہ 350 روپے 360 روپے کلو تک گھی جا رہا ہے. غریب آدمی کہاں سے یہ پرچیز کرے گا؟ جس کی عام دن کی دیہاڑی ہے وہ 1000 یا 1200 1500 بھی لگا لیں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے؟ اب یہ بات الیکشن ہوں گے تو اگر تو یہ اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہی بلے پڑیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کہیں نہ کہیں کوئی چانس ہے اس حکومت کے دوبارہ آنے کا؟ نہیں جی, عوام نہیں چانس دے گی ان کو. عوام نے ان کو چانس دیا ہے 3 سال پہلے, بالکل چانس دیا ہے عوام نے. جو نیچے گراؤنڈ بنی ہوئی تھی وہ اسی طرح بنائی گئی تھی, اور جو گراؤنڈ بنی تھی اس پہ کام ہوا ہے, لیکن یہ عوام کی امنگوں میں پورے نہیں اترے. اب جو ووٹ ڈال رہا ہے وہ کہہ نہیں رہے کہ ہم نے ووٹ ڈالی ہے. چلے ہم تو مانتے ہیں پیپلز پارٹی کی ہم نے ووٹ نہیں ڈالی, لیکن جنہوں نے ڈالی ہے اب تو وہ بھی نہیں مان رہے, وہ بھی رو رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو کوئی نمائندہ میں لوں تاکہ میں ان سے جان سکوں کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں, باقی جماعتوں کے کیا پوائنٹ آف ویو ہیں. اس سے پہلے بھی میں پی ٹی آئی کے جب لوگوں کو لیتی ہوں, کہ حکومتی نمائندوں کو لیتی ہوں, تو یہ ماننے سے وہ ابھی بھی انکار کرتے ہیں کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کس مہنگائی کی بات کرتے ہیں. آپ ان کو کبھی فیصل آباد شہر میں ان کو کہیں کہ نکلیں, جن حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے ان میں جائیں آپ. ان کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو لائیو لیں جا کے, تو آپ کو میرے ہی حلقے میں 112 میں چلی جائیں آپ, تو بلا لیں جو جس نے بھی الیکشن لڑا ہے وہاں پہ, جو میرے مخالف تھا الیکشن, اس کو بلائیں, اسے کہے کہ چلیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 112 میں آئیں, مجھے کوئی ایسا علاقہ دکھا دیں جہاں انہوں نے کوئی ریلیف پیکج دیا ہو, کوئی تعمیراتی کام کیا ہو, کوئی سولنگ کی ہو, تو بلائیں. میں تو کوئی ترقیاتی کام دیکھتے ہیں اس حکومت کا کہ ہم کہہ سکیں کہ کوئی ایک کام ایسا حکومت نے کیا کہ جس کی ہم بھی تعریف کریں. یہ بات تو آپ مجھے زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. چلے آپ مجھے بتا دیں کیا کام کیا انہوں نے. یہ ایکچولی مجھے پتہ نہیں ہے نا, میں نے بھی کوشش کی تھی سرچ کرنے کی, کوئی نہ ایسا کام ہم لوگ پکڑیں تاکہ ہم بھی کوئی حکومت کی تعریف کرنے والے بنے, کیونکہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم حکومت کو اتنا رگڑا دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ جب حکومت کی کارکردگی کہیں پر ہمیں نظر نہیں آئے گی تو یہ ڈیفینیٹلی عوام کی آواز بن کے بھی ہم نے سامنے آنا ہے, جو کام نہیں ہو رہا وہ بھی ہم نے بتانا ہے.
تو میرے نزدیک تو کوئی کام نہیں ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, آپ کو کوئی حکومت کا کام نظر آتا ہے؟ میں تو یہ تو کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں اگر کام کیا ہے تو انہوں نے, میری نظر میں انہوں نے کوئی 3 سال میں ایسا کام نہیں کارنامہ کیا کہ جس کے اوپر ان کو اپریشیٹ کیا جائے. تو میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں اور پورے پاکستان شہر کی بات کر لیں, آپ فیصل آباد شہر کی بات کر لیں. فیصل آباد میں جو سب سے کمزور حلقہ ہے وہ سمجھ لیں کہ میرا علاقہ جو ہے وہ بہت ہی غریب غربا لوگ وہاں رہتے ہیں. آپ ان کے علاقے میں چلیں گے, آج ابھی بارش نہیں ہوئی لیکن اب بارش کا ذہنی بنے گا تو لیکن وہاں پہ پانی کھڑا ہو جائے گا. وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر کیوں کوئی ایک تو ترقیاتی کام نہیں ہو سکا؟ اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز کے حوالے سے 2 کوسچن میں آپ سے پوچھوں گی کہ پالیسیز میں بہتری کیوں نہیں لا سکی یہ حکومت؟ ان کی پالیسی پہ کوئی مینجمنٹ بیٹھتی نہیں ہے, ان کا کوئی پراپر ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف کس طرح دینا ہے. کوئی پراپر ان کا بیٹھے, ان کو تو اپنی اب لوٹ مار کی پڑی ہوئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ہمارے ادھر سے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہ کبھی اپنے حلقے میں دوبارہ نہیں گئے. میں آج بھی اپنے حلقے سے ہو کے آیا ہوں, تو یقین کریں وہاں پہ چلے شکر الحمدللہ اتنا تو ہمیں ہے کہ ہم اپنی عوام میں گھل مل کے رہتے ہیں, لیکن وہاں تو آج تک ہم نے ان کے بورڈ کے سوا کوئی کینڈیڈیٹ دیکھا ہی نہیں ہے. عزیز صاحب بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی ایسی ہے کہ ہر کوئی اب یہی کہتا ہے کہ حکومت کا کام کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. ابھی وقت ہے بریک کا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ موجود ہے نون لیگ کے ایم پی اے میاں طاہر جمیل. میں ان سے بات کروں گی. طاہر صاحب, پہلے تو ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں, حکومت کی کارکردگی پر بات کر چکے ہیں. ابھی میں یہ جاننا چاہوں گی کیا لگتا ہے یہ جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے کیا حکومت اپنی یہ مدت پوری کر سکے گی؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ عوام کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر بھی جو اپنا جواز ہے حکومت میں رہنے کا وہ کھو چکی ہے. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں, جو مزدور ہیں, جو محنت کش ہیں, جو کسان ہیں, آپ کسی بھی شعبہ ہائے سے آپ کسی بھی بندے کو ڈسکس کریں, چاہے وہ کسان ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے, چاہے وہ کوئی میڈیا پرسن ہے, چاہے وہ کوئی عام آدمی ہے, تمام کے تمام جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جو ناقص پالیسیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ شروع ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ سے, آپ شروع ہوں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے, آپ شروع ہوں واسا سے, آپ شروع ہوں ہمارا محکمہ جو ہے CNW اس سے, ہیلتھ سے شروع ہو جائیں, آپ ایجوکیشن کو اٹھائیں. مطلب کہ کوئی محکمہ جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے. آپ ضلع کونسل چوک کی حالت دیکھیں کہ آئے دن روز احتجاج ہوتے ہیں, روز لوگ جو ہیں وہ کبھی نوکریوں کے لیے, کبھی تنخواہوں کے لیے, کبھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے لیے, کبھی مہنگائی کے خلاف شہری جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں. اور تو اور آپ دیکھیں کہ کسانوں کے ساتھ جو اس حکومت نے کیا ہے, اب میں نے کل دیکھا کہ کھاد کے ایک ٹرالے کے پیچھے کچھ سینکڑوں کی تعداد میں کسان موجود تھے جن کو ایک ایک بوری دی جا رہی تھی, اور جس ضلالت سے وہ بوری ان کو دی جا رہی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی انسانیت کی بھی تذلیل ہے اور حکومت کی بھی تذلیل ہے. کیوں ایسی پالیسیاں بناتے ہیں کہ لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑے؟ شوگر مافیا دیکھیں وہ بے قابو ہو چکا, آٹا مافیا دیکھیں وہ بے قابو ہو چکا. مطلب کہ جتنے بھی مافیاز ہیں, آپ میڈیسن کو اٹھائیں, آپ ان کے جو CNW کے حوالے سے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو اٹھائیں, آپ ان کی FIA کی, ان کی جو گورنمنٹ کی رپورٹیں ہیں ان کو اٹھائیں, تو بندہ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے. یہ تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کرتے تھے ان تمام باتوں کے الٹ یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں کہ جو پاکستانی عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید کسی صورت بھی نظر نہیں آتی کہ یہ اپنا ٹائم پورا کریں گے, کیونکہ ان لوگوں نے جو پرفارم کر کے عوام کو دکھا دیا ہے تو عوام کو اب آئینہ نظر آ گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو الیکشن آئے گا, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں
جو ابھی خیبر پختونخوا میں جس میں یہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی تھی کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم گھر سے جیت کر نکلیں گے، تو لوگوں نے ان کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے. آپ دیکھیں کہ پشاور کی سیٹ یہ ہار گئے، جو مین سیٹیں تھیں ساری کی ساری جو ہیں وہ پی ڈی ایم نے جیتی ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا اور انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کے مزدوروں کے لیے پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ووٹ کیا اور وہ کامیاب ہوئے. تو میں یہ اب عوام سے امید کرتا ہوں کہ عوام ان کا کڑا احتساب کرے گی. اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ سڑکوں پہ تو پہلے ہی ہیں، لیکن ان کا احتساب کرنے کے لیے لوگ اب ان کے گروبانوں تک پہنچیں گے. جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ ان کی پالیسیز ہمیشہ سے صحیح نہیں رہی ہیں، اچھی پالیسیز کبھی نہیں بنا سکے، اور یہ کہتے کہتے ہمیں ٹائم جو ہے وہ 3.5 سال 4 سال گزر گیا ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. آپ کو لگتا ہے اس حکومت کے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ اب وہ پالیسی میں کوئی تبدیلی کر سکیں جو اتنے ٹائم میں تبدیلی نہیں کر سکے، آنے والے کچھ ٹائم میں اپنی پالیسیز بہتر کر سکیں گے؟ بی مجھے دیکھیں پھر بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پاکستان کے کتنے وزیر خزانہ جو ہیں وہ انہوں نے بدلے ہیں، کتنی پالیسیاں جو ہیں وہ انہوں نے بدلی ہیں، کتنے نعرے انہوں نے لگائے تھے. عمران خان صاحب خود جو باتیں کرتے تھے بعد میں وہ کہتے تھے کہ یو ٹرن جو نہ لے وہ لیڈر نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں، یہ عوام سے ٹھگی مار کے آئے ہیں. ان لوگوں کے پاس کوئی نہ تو ان کا ویژن ہے، نہ ان کا مائنڈ ہے، نہ یہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو غریب کو رلا کے رکھ دیا ہے، غریب کا چولہا بند کر کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی تاجر ہے تو وہ رو رہا ہے، کوئی شہر میں بسنے والا ہے تو وہ رو رہا ہے، کوئی گاؤں میں بسنے والا ہے تو وہ رو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا حکومت جو ہوتی ہے وہ سر پہ چادر دیتی ہے یا سر سے چادر کھینچتی ہے؟ تو یہ پہلی حکومت ہے جو عوام کے سر سے چادر کھینچ رہی ہے، اور چادر کھینچتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ہم کیا رویہ عوام کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں. روز ٹی وی پر آ کر چند کرائے کے لوگ جو ہیں جن کا پاکستان میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی لنک تک نہیں ہے، وہ آ کر ہمیں بھاشن دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں پاکستان سستا ہے. مجھے یہ بتائیں کیا کسی مزدور کی تنخواہ بڑھی؟ کیا بجلی کے بلوں کو انہوں نے کم کیا؟ کیا بجلی کی چوری کو یہ روک سکے؟ کیا یہ کرپشن کو روک سکے؟ اب مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان کے اداروں کی جو آڈٹ رپورٹیں ہیں، ان آڈیٹر جنرل نے، ہمارے پاکستان کے جو آڈیٹر جنرل ہیں، انہوں نے جو رپورٹیں شائع کی ہیں وہ ویسے ہی پڑھ کے بندہ شرم سے ڈوب کے مر جاتا ہے. لیکن یہ جو میڈیا میں ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کو شرم نہیں آتی، وہ باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی دودھ شہد کی نہریں چلا دی ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر ان کا کڑا احتساب ہوگا اور ان سے پورا حساب لیا جائے گا، کیونکہ جتنے بڑے بڑے ڈاکے انہوں نے دوائیوں میں مارے، انہوں نے بجلی میں مارے، انہوں نے LNG میں مارے، انہوں نے آٹے میں مارے، انہوں نے چینی میں مارے، یہ تمام ڈاکوں کا جو حساب ہے وہ انشاءاللہ پاکستانی قوم ضرور ان سے لے گی. ٹھیک ہے. اچھا، پچھلے دنوں ایک سروے ہوا ہے، آپ کو اس کا کچھ آئیڈیا ہے کہ جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ عمران خان کو وزیر اعظم زیادہ بہتر دیکھتے ہیں یا نواز شریف بہتر تھے، اور اس میں آپ کی جو جماعت ہے وہ نمبر لے گئی ہے، کیونکہ لوگوں کا اب یہی کہنا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پہلے بھی بہتر تھے اور آنے والے ٹائم میں اگر وہ آتے ہیں تو بھی بہتر ہیں. اس سے نون لیگ کے تاثرات کیسے ہیں؟ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی دی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے، جب پاکستان اندھیروں میں ڈوب رہا تھا تو اس وقت اگر کسی نے سنبھالا دیا تو وہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی پوری ٹیم تھی کہ انہوں نے پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام جو تھا وہ واپس دلایا. 12,000 میگا واٹ پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے بجلی پیدا نہیں کی. 12,000 میگا واٹ اگر بجلی پیدا کی ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم نے کی ہے. تو یہ منصوبے جو ہیں ہمارے، آپ دیکھیں کہ ہم نے نئی یونیورسٹیز بنائیں، نئے ہاسپٹلز بنائے، نئے ہم نے سکولز بنائے،
ہم نے میرٹ کو ترجیح دیتے ہوئے تمام ٹیچرز جو ایجوکیٹرز تھے ان کو لاکھوں جو ایجوکیٹرز تھے ان کو ہم نے ان کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح نہیں ہونے دیا. ہم نے ان کے آرڈرز جو تھے وہ ڈائریکٹ TCS کے ذریعے ان کے گھروں میں پہنچائے تاکہ وہ کل کو معاشرے میں یہ تاثر نہ دے سکیں کہ ہم کسی سفارش سے لگے ہیں. آن میرٹ ہم نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے, آن میرٹ ہم نے بچوں کو اسکالرشپیں دیں. ہماری گورنمنٹ نے جتنی بھی عوام دوست منصوبے تھے ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دن رات محنت کی. آپ دیکھیں کہ موٹر ویز بنائیں اور ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایک انقلاب برپا کیا. ہم نے جو آپ کے ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے کہ نون لیگ نے کام بھی کیے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے جس سروے کی میں بات کری اس کا جب پارٹ 2 ہے, پہلے تو نون لیگ بڑی خوش ہوئی کہ جی اب جو ہیں وہ نواز شریف کو لوگ بڑا مان رہے ہیں کہ جی وہ تھے ٹھیک تھے. اگلے دن جب سروے کا دوسرا پارٹ آیا تو اس میں جو عثمان بزدار ہیں وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اوور آل وہ زیادہ فیمس پائے گئے ہیں بجائے شہباز شریف کے. اچھا جی, مجھے ایک بات بتائیں, یا تو سروے کرنے والے اندھے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے. اب فیصل آباد کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ چلڈرن ہاسپٹل کس نے بنایا, برن یونٹ کس نے بنایا, فیصل آباد کے اندر GC یونیورسٹی کس نے بنائی, فیصل آباد کے اندر GC وومن یونیورسٹی جو ہے وہ کس نے بنائی, اس کے علاوہ جو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے وہ کس کے دور میں بنی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے منہ سے بولتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایکسپریس وے کس نے بنایا, فلائی اوورز کس نے بنائے, جو فیصل آباد ایک کھنڈر نما شکل پیش کرتا تھا مختلف شہروں کے اندر, اس کو شہر میں تبدیل کس نے کیا. تو یہ کام جو تھا یہ میاں شہباز شریف کی محنت کا نتیجہ تھا. آپ دیکھیں کہ ایکسپریس وے بنایا, آپ کو موٹر ویز بنا کے دیں, آپ کو پورے پاکستان کے ساتھ لنک کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انڈسٹریل زون بنا کے دیے. اس کے علاوہ انڈسٹری کے لیے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے اس سے ایک انڈسٹریل بوم آیا. فیصل آباد میں تاجروں نے ہماری پالیسیوں کو سراہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو حکومت کام کر رہی ہے وہ کیمروں کو کیوں نہیں نظر آتا, وہ آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا, وہ مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا, یا وہ عوام کو کیوں نہیں نظر آ رہا. چلیں اتنا بتا دیں کہ میاں نواز شریف کے واپس آنے کا چانس کتنا ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس جماعت کی جو مقبولیت ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے ہی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں تو ڈیفینیٹلی جب وہ پاکستان میں آئیں گے تبھی لوگ ان کو ووٹ بھی دیں گے اور اس جماعت کو لائیں گے بھی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو مریم نواز یا شہباز شریف کو کوئی سپورٹ کرے گا اس طرح سے؟ دیکھیں, میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی ہیں, اور ان کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ قائم ہے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب بہت جلد جو ہیں وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں, کیونکہ ان کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے کی طرف نہیں جا سکتا. تو اس لیے پارٹی کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کس ڈیٹ کو واپس آئیں گے, اور انشاءاللہ وہ پاکستان آتے ہی اپنے کیسز کو فیس بھی کریں گے, اور حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس پر بھی وہ ڈسکشن کریں گے, اور آ کر اس ملک کی باغ ڈور بھی انشاءاللہ سنبھالیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جب نیکسٹ الیکشن ہوئے گا اس میں سب سے اوپر جو نام ہوگا وہ میاں محمد نواز شریف کا ہوگا, کیونکہ عوام میاں محمد نواز شریف کو چاہتے ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی, ان کو اقامے پہ انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. اقامہ جو ہے آپ دیکھیں کہ نکالا تو انہوں نے کسی اور چکر میں کرپشن میں تھا, لیکن جب فیصلہ آیا, جب تحریری طور پہ اس کو پڑھا گیا تو اس کے اندر آپ نے اقامہ نکلتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کے کیمروں نے دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے پہ الزام لگائیں کرپشن کا اور پھر بعد میں کہیں کہ اپنے بیٹے سے آپ نے تنخواہ نہیں لی, اس پر ہم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. تو ایسے فیصلے جو ہیں وہ عوام کے لیے بھی بہتر نہیں ہیں اور ہماری ملک کے لیے بھی بہتر ہے. بہت شکریہ. یقیناً ایسے ہے کہ ہم تو یہی چاہیں گے کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ عوام کے حق میں بہتر ہوں. حکومت ابھی تک تو کچھ نہیں کر پائی, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ کر سکے, اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اگر اس حکومت کے جانے کے بعد کوئی اور حکومت آتی ہے تو وہ ملک کے حالات کو بہتر کر سکے.
ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی ایم پی فردوس رائے صاحبہ. میں ان سے بات کروں گی. فردوس صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی, ایک تو یہ کہ حکومت کر کیا رہی ہے, اور آخر وہ ٹائم کب آئے گا جب یہ عوام ہے یہ کہنا شروع کریں گے کہ یہ حکومت اچھی ہے, انہوں نے ہمارا خیال کیا ہے, ہماری غربت ختم کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, یہ جو لفظ آپ نے اینڈ میں بولے یہ مجھے بڑے اچھے لگے ہیں, اور میرے کانوں میں تو وہی جو ہیں آواز آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھے کام کیے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ جو آن لائن ہم لوگوں نے ٹیچرز کی ٹرانسفر کا جو سلسلہ شروع کیا آن لائن, اور اس کے ساتھ ان کی ریٹائرمنٹ, ان کا پورا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے آن لائن کر دیا ہے. یقین مانے میں جس بھی اسکول میں گئی ہوں مجھے اپریشیٹ کیا ہے پورے اساتذہ نے, اور انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے بہترین کام کیا ہے. ہمیں وہ اس جھنجھٹ سے نکالا ہے کہ ہمیں مختلف ایم پی ایز, ایم این ایز, مختلف آفیسرز کے جو ہے ان کے ترلے ڈالنے پڑتے تھے, اور ان کی جا کے منتیں سماجت کرنی پڑتی تھی, اور سم ٹائم خواتین بیچاری ہراس بھی ہو جاتی تھی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ لفظ ہیں, اور جب میں سنتی ہوں تو یقین مانے مجھے خود بھی بڑا خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہماری حکومت نے اچھا کام کیا اور اساتذہ کی فیسیلیٹیشن کے لیے والا اسٹیپ اٹھایا. یہ تو آپ نے اسکول لیولز کی بات کر لی, لیکن اگر ہم اسکول لیول سے نکلیں, عام جو پبلک ہے وہ پہلے آتی ہے, کیونکہ میرا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں تو ڈیلی پبلک کے بیچ میں جاتی ہوں, اور میں نے کبھی نہیں سنا کہ یہ کہہ دیں کہ اس حکومت نے ہمیں کوئی سکون کا سانس لینے دیا ہے. جو تھوڑا بہت خون بچا تھا وہ بھی نچوڑ کے یہ حکومت پینے پہ تلی ہوئی ہے. اچھا, دیکھیں, میں بڑا آپ کی اس بات سے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ کبھی نہیں سنا. آپ جائیں گی اس علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کی تربیت ہی نہیں ہوئی, تو وہ لوگ تو آپ کو یہی بتائیں گے نا. ایکچولی ہمارے ملک میں تربیت کی بڑی کمی ہے. ہم اپنے ایم پی ایس کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ان کی تربیت اچھی نہیں ہے. ہمیں بھی آپ کہیں 100 دفعہ کہیں, لیکن ایک لفظ ہے کریکٹر بلڈنگ. دیکھیں, ملک کے اوپر حالات جو ہمارے پیدا ہوئے, کرونا جیسے آیا, ہماری مشکلات ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں. اس میں قوموں کو, عوام کو ساتھ دینا پڑتا ہے, اور الحمدللہ مجھے پراؤڈ فیل کرتی ہوں ہماری عوام ہمارا ساتھ دے رہی ہے. آپ چلیں میرے ساتھ, اب آپ نکلیں میرے ساتھ, پھر میں آپ کو دکھاؤں. چلیں, کفالت کا یہ ساتھ ہی لگا ہوا ہے. کفالت, ہاں, اگر آپ نے پہلے آپ کی بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں یہ بات کروں گی, یہ جو آپ کفالت, احساس کفالت پروگرام کی جو بات کر رہی ہیں نا, وہاں ہم نے خود جا کے دیکھا ہے, وہاں پر جو خواتین ہیں, ایک تو ان کی کوئی عزت نہیں کر رہا وہاں پہ جو سٹاف ہے اس کو میں نااہل کہوں گی کہ شاید وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس نے خواتین کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے. مسلسل بدتمیزی, خواتین کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اگر ہم کسی پی ٹی اے نمائندوں کو لیتے ہیں, اس ٹائم پہ بھی لیا, انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ احساس کفالت پروگرام جہاں پہ شروع کیا گیا وہاں پر حالت کیا, چھت نہیں ہے اوپر, بارش ہو جائے, شدید دھوپ آئے, کون دیکھے گا ان کو. دیکھیں, آپ ابھی نہیں آئی ہیں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, میرا بلال کے ساتھ ہر جگہ پروگرام ہوا ہے, اور میں نے وہ کفالت پروگرام کے پورے جو جہاں پہ مطلب انہوں نے آرگنائز کیے تھے, میں نے ان کو وزٹ کیا ہوا ہے. کوئی ایک آج کل میں مسئلہ ہوگا, لیکن اس سے پہلے یہ ہائی اسکولز کے اندر تھا. اٹ واز ونڈرفل. وہاں پہ پانی کا انتظام, میں نے وہاں کی خواتین سے بات کی ہے, ان کے مطابق تو سال ہو گیا ان کو پیسے نہیں دیے جاتے, ہر مہینے چکر لگوائے جاتے. تو کچھ اپنے معذور بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں, کوئی بیوہ ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, آپ دوبارہ آئیں جی, ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کا اندراج نہیں ہوا. یہ مسئلے مسائل ان کے ہیں جو ہم نے وہاں پہ سامنے کیے ہیں. میں ایگری کر رہی ہوں. دیکھیں, مسائل تو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بالکل میرے ساتھ, میرے آفس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے. یہاں پہ ٹریفک کے مطلب چوک ہو جاتی ہے ہماری, مسائل ہوں گے, بالکل ہوں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ 100% ہے, لیکن ہماری حکومت تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے نا کہ ہم نے کفالت پروگرام کے ذریعے 12,000 خواتین کو دینے کی پوری کو. اور سب سے بڑی بات جو آپ کہتی تعریف یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ, اس کو نہ میں نے ریفر کیا ہے, نہ کسی پی ٹی آئی ایم پی اے ایم این اے نے ریفر کیا ہے, نہ کسی پارٹی سے دیکھا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اور اگر پیپلز پارٹی کا ہے یا پی ایم ایل این کا. تو یہ وہ چیزیں آپ کسی جگہ پہ ایڈمائر بھی کریں. آپ نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ اس حکومت میں ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ دیکھیں, میں کسی پارٹی کی نہیں ہوں, یا ہمارا چینل کسی پارٹی کا نہیں ہے, یقین کریں کہیں سے فنڈنگ نہیں لے رہے ہم, لیکن ہم جو حقائق ہیں ان کو بیان کرنے پر مجبور ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم حکومت کے حق میں کہاں بولیں. جہاں آپ اسکولس کی بات کر رہی ہیں, جب ہم لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں, میں لوگوں کے یہاں پہ بندوق نہیں رکھتی کہ آپ نے حکومت کے خلاف بولنا ہے, لیکن وہ مجبور ہیں. کیوں؟ ٹیکس لیا جاتا ہے, 15,000 جس کی سیلری ہے وہ 10,000 کی گروسری کیسے افورڈ کرے,
تو ہم جو غریب طبقہ ہے نا, میں ہائی کلاس لوگوں کی بات نہیں کر رہی, مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہی ہوں. نہیں دیکھیے, اب میرے خیال میں جو فیکٹریز ہیں ساری ہیں وہاں پہ باؤنڈ ہیں وہ بھی 25,000 دے رہے, کیونکہ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 25,000. اب دیکھیں چیزیں یہ ہیں کہ اب یہ اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کو خود, کہ وہ جہاں پہ نہیں دے رہے, جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ان کو پیسے نہیں دے رہے, وہ اسپیک آؤٹ کریں. ہمارے یہاں پہ محکمے ہیں, ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا لیبر کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اپنا بتائیں کہ جی ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی, گورنمنٹ نے کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں, اگلے دن میرے ساتھ ایک PMLN کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ, تو وہ کہنے لگے جی نوکریاں نہیں مل رہی. آپ یقین مانیں کہ جو آپ کا جو الائڈ ہاسپٹل ہے اس میں بھی ہم نے انکریز کرائے ہیں پورے لوگوں کے, جو ان کے کچھ ایریرز تھے, کچھ چیزیں تھیں, اس کو بھی انکریز کرایا. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس آپ بات کرتی ہیں پہلے 73 سال 74 سال کا پاکستان ہو گیا ہے, 70 سال چلے ان لوگوں نے لیا, اب اس میں سے 30 سال تو ایک ہی پارٹی نے لیے نا. آپ یقین مانیں, آپ بات کرتی نا, جب آپ لوگوں کے پاس جاتی ہیں, میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں وہاں کی پالیسیز, وہاں کے جو سسٹم ہے اس سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک بات جو میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم لوگوں نے 125 اسکول اپ گریڈ کرائے ہیں, جس میں مڈل سے میٹرک, میٹرک سے ایلیمنٹری اور پرائمری سے مڈل کرائے ہیں. اب جب اس کا میپ بن گیا, سب چیزیں بن گئیں, تو میری نوٹس میں جو چیز آئی اور وہ میرے لیے انتہائی جو ہے وہ حیران کن تھی کہ وہاں پہ ہم نے بلڈنگ بھی بنانی ہے, ہم نے گراؤنڈ بھی بنا لینا ہے, لیکن ہم نے وہاں واش روم یعنی ٹوائلٹس بچوں کے لیے نہیں بنانے. یہ کیا فلسفہ ہے, میری سمجھ میں نہیں آیا. کہ دیکھیں آلریڈی ہم پرائمری اسکول میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ 4 واش روم ہیں 2007 کے بنے ہوئے. اب جو نئے بچے آئیں گے, جب ظاہر ہم اپ گریڈ کریں گے تو ہمارے ساتھ نئے بچے آئیں گے, وہ جو نئے بچے آئیں گے وہ بھی 200 ہوں گے. اب 200 بچوں کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں, پالیسی میکرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ٹوائلٹس کی ضرورت نہیں. اور آپ کی یہ اسٹیپ اگر آپ کی حکومت کی جانب سے, آپ کے حکومتی نمائندے اس پر توجہ دے رہے ہیں کہ اپ گریڈ کر رہے ہیں چیزوں کو, دیکھیں جو ہم سب کا سوال جو بنتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایک بھی ترقیاتی کام اس حکومت نے شروع کر دیا ہوتا تو آج اس حکومت پہ سوال نہ اٹھتا کہ یہ کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکا, یہ کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکا. سڑکوں کی جہاں کی آپ بات کرتے ہیں کہ سڑکوں سے جو ہے وہ ملک نہیں چلتے, لیکن پچھلی حکومت سڑکیں بھی بنا کے گئی, ہاسپٹل بھی بنا کے گئی, یونیورسٹیز بھی بنا کے گئی. ایک کام تو کوئی کرتے کہ آج ہم بھی کہنے والے ہوتے ہاں جی اس حکومت نے کچھ اچھا کیا ہے. میری بات سنیں, یونیورسٹیاں بنا گئی, اس کے اسٹیچوز تو ہم بنا رہے ہیں, وہ یونیورسٹی بنا کے اپنا کوئی اپنا کام حکومت شروع کرے تاکہ ہم کسی کا کہیں نہیں کام کریں. ہمیں تو انہی کے کاموں کو بھی ٹھیک کرتے ہوئے ٹائم لگ رہا ہے نا. اب اپنا کیا بجٹ تو ہے وہی ہے نا جو ہمیں ملتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں یونیورسٹیز کی اب بڑی بات, منی بجٹ کی بات کر لیں پھر آپ یہ, ہاں پہلے جو بات آپ نے شروع کی ہے اس پہ آئیں. یہ جو یونیورسٹیز بنی ہیں اس کو کیا یہ اسٹیچوز بنا کے گئے تھے؟ اسٹیچوز اگر نہیں ہوتے تو وہ یونیورسٹی کسی کام کی نہیں ہوتی. شاید آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا. اس کے اندر جتنی انہوں نے بھرتیاں کی تھی وہ تمام کی تمام بے ضابطہ تھی. ان کو ساروں کو ہم نے ایک اسٹریم لائن پہ لائے, وہ ان کو دوبارہ سے جاب ایڈ کے ذریعے دیا گیا, چیزوں کو ہم نے اسٹریم لائن کیا ہے. ابھی بھی میں ٹھیک ہے مان لیتی ہوں, یقین آپ نے ایسا کچھ کیا ہوگا. چلیں ہم اس ٹاپک سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں, یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے. بات کر رہے ہیں کہ چیزیں اوورآل جتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. سیلز ٹیکس پچھلے دنوں منی بجٹ پیش کر دیا گیا, جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اب عوام پہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. اس کے باوجود منی بجٹ پیش کر کے 17% سیل ٹیکس لگا دیا گیا. اور ساتھ ہی جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے یہ غریب عوام کو متاثر نہیں کرے گا. ماچس پر بھی لگا, لال مرچ پر لگا, مسالوں پر لگا. کیا یہ ہم جیسے لوگ نہیں خریدتے؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے لے کے چلیں وہ کون سے کمپیوٹرائزڈ بلز وہ ہمیں دے رہے ہیں جس پہ 17% ٹیکس لگا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے انفارچونیٹلی یہ ڈاکومنٹیشن کو پراپر کرنے کے لیے یہ والا منی بجٹ آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قومی اسمبلی میں بھی ہمارے ترین صاحب نے یہی بتایا تھا. بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ابھی یہ پیسے تھوڑے سے جمع کرنے کے لیے بھی چلیں, ابھی میرے ساتھ بازار چلیں, جھال پہ چلیں, خواتین کا جو بازار ہے اس پہ ہم چلتی ہیں, میں اور آپ, چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور وہاں پہ چائنا کا کپڑا جو ایک شلوار جو ہے وہ 3,500 4,000 میں بن رہی ہے, لیکن اس کا جو شاپ کیپر ہے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی پکا بل جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے. سسٹم آپ کہہ رہی بہتر کرنے کے لیے ٹیکس لگایا ہے. دیکھیں ٹیکس کے لیے بھی ایک خاص وہ ہوگا. اگر گورنمنٹ کو تو ٹیکس لوگ دے ہی نہیں رہے, مسئلہ تو یہی ہے.
ان کو نیٹ ٹیکس میں لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تو اس سے پہلے بھی لگا چکے ہیں, کیا اتنا ٹیکس لگانا کافی نہیں تھا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ٹیکس لوگ دے ہی نہیں رہے. جس چیز کی میں بات کر رہی ہوں, ابھی میں کچھ دن پہلے سلیم فیبرکس پہ گئی, ہم لوگوں نے وہاں مطلب میری بہن آئی ہوئی تھی باہر سے, اس نے کافی چیزیں خریدی, ساڑیاں خریدی جو 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ کی چیزیں تھیں. اب جب اس نے بل دیا, کیونکہ وہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے, وہ کمپیوٹرائزڈ بل کے کو مانتے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ جی ہمیں آپ کمپیوٹرائزڈ بل دیں. تو وہ کہنے لگے نہیں جی یہاں اس جو بلڈنگ ہے نا, یہ جو بلاک ہے, اس میں ہم کمپیوٹرائزڈ بل نہیں دیتے بل. اس کی وجہ کیا, نیچے ملتا ہے, جہاں سستی چیزیں تھیں وہاں بل تھا کمپیوٹرائزڈ, جہاں اور بھی چیزیں تھیں جہاں سستی وہاں پہ بل تھا, جو ان کا ایکسکلوسیو جو تھا جہاں پہ مہنگی چیزیں تھیں وہاں پہ بل کا کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھائیں, کسی بھی جہاں سے شاپنگ کرتے ہیں, پیلی ماچس بھی لینی تو اس کا بھی بل بنوائیں. بل بننا چاہیے. اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, اگر آپ نے اپنے پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, تو ہمیں یہ سارا بہتری کی طرف لے کے جانے کی جہاں بات کر رہی ہیں, آپ کو شاید اندازہ ہوگا 1-2 دن پہلے ایک سروے ہوا ہے, ایک اوور آل جنرل ویو لیا گیا ہے لوگوں کا کہ ان کو عمران خان کی حکومت صحیح لگ رہی ہے یا نواز شریف کے ترقیاتی کام یا جو بھی وہ کر کے گیا ٹھیک ہے. تو اس میں جو آپ کی حکومت ہے کافی پیچھے رہ گئی ہے. ہر کوئی اب نواز شریف کی باتیں کرتا ہے. نہیں, کوئی بات نہیں, باتیں کرنی کوئی بری بات نہیں. ہسٹری میں سب لوگ جو بھی ہمارے پرائم منسٹر بنے ہیں ان کو ہم اون کرتے ہیں. وہ قومیں جو اپنے, میں آپ سے ایک جاتے جاتے کیونکہ وقت ختم ہو گیا, جاتے ایک پرومس بھی لینا چاہوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام سڑکوں پہ نکل کے کروں. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ چلیں میرے ساتھ. ٹھیک ہو گیا, اب کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا, میں چاہوں گی کہ فردوس صاحبہ میرے ساتھ جائیں. وقت ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس, تو ان کی باتوں سے کچھ حد تک ٹھیک ہے جی جو اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, لیکن ہم یہی چاہتے تھے کہ یہ حکومت کوئی اپنا ایک ایسا کام کر کے جاتے کہ ہم کہنے والے بنتے ہیں کہ اس حکومت نے کچھ کیا ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے حق میں کوئی پروگرام کریں, لیکن ہم مجبور ہیں. ابھی پروگرام کا وقت ہوا ختم, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.